बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आपसे गुजारिश है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। नाज़रीन, जेल में बंद इमरान खान बानी पीटीए का निशाना ऐसा फिट लगा, टिच लगा। हुकूमत की बुखलाहट और अफरा तफरी बता रही है कि सेल अफरीदी की नामजदगी हुकूमत को रातों को सोने नहीं दे रही। वफाकी हुकूमत का खुला जंग के केपीके की अवाम के मुंतहिब नुमाइंदे को वजीर आला नहीं बनने देंगे, यानी कि सुहेल अफरीदी को वो वजीर आला नहीं बनने देंगे जो इमरान खान की चॉइस है। नाज़रीन, इस पर वफाकी हुकूमत खुलकर मैदान में आ गई और सुहेल अफरीदी की कसूर है कि मिडिल क्लास है, उसकी करैक्टर असैसिनेशन कर दी। मनशात से लेकर दीगर संगीन बेखुदा इल्जामात लगाने लगे। दूसरी तरफ तहरीक लब्बैक साद रिजवी साहब की जमात के लोगों का कहना है, उनके तर्जमान के, उनके 2 लोग शहीद हुए और सारा दिन मैदान जंग बना रहा। उनके खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन किया जा रहा है। रावलपिंडी और लाहौर में गिरफ्तारी, हर तरफ जुबर ही जबर। लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं हमारा खून इतना सस्ता नहीं है, हम इस्लामाबाद मार्च की तरफ जाएंगे। वफाकी वजीर तलाल चौधरी की संगीन और घटिया गुफ्तगू में काबिल एहतराम है। साद रिजवी पर इल्जामात की बारिश, B.Ed कहां से आई, धमकियां। क्या हुक्मरान धमकियां धौंस धांधली से काम करते हैं या आइन और कानून के मुताबिक? लेकिन इसके बावजूद उनकी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू ऐसा लगता है माजी में एक खातून जो आजकल पंजाब की अहम शख्सियत है, वो कह रही थी मेरी लोगों के पास ऐसी ऐसी वीडियो है और उनके शोहर ने कहा फुल आएगा। क्या ब्लैकमेल से हुकूमत करेंगी? दूसरी तरफ नाजरीन, बानी पीटी इमरान खान को गुज़श्ता रोज भी भरपूर कोशिश की गई कि अली अमीन गंडापुर ने बड़ा अच्छा जस्टिस दिया है, उन्होंने आप एक हुक्म पर दाइन दे दिया, उन्हें एक और मौका दे दिया। लेकिन इमरान खान ने कहा नहीं, अली अमीन गंडापुर को अब अहम जिम्मेदारी दूसरी दूंगा न। जो इसने इमरान खान से जिनकी आज बात हुई, आप उसने अच्छा जस्टिस दिया है, लेकिन अब सुहेल अफरीदी होगा। इमरान खान ने लगता है कि अपनी जारखाना प्लेयर जो उनकी टीम में थे, जुनेद अकबर खान का भी अहम रोल बनने जा रहा है। इमरान खान उन पर सबसे ज्यादा आजकल यकीन कर रहे हैं कि वो जो खुल के उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हैं उन्हें भी अहम होते जा रहे हैं। इमरान खान अपनी जारखाना टीम मैदान में उतार दी। क्या हुकूमत की धौंस धांधली और धमकियां, जबकि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हो चुके हैं। क्या वजीर आला को बनने की रोकेंगे तो KPK में जो रिएक्शन आएगा, जो आज़ाद कश्मीर में रिएक्शन आया था, हुकूमत इसका मुकाबला कर सकेगी? दूसरी तरफ हमारे पाक फौज के कर्नल और जवान मेजर शहीद हो रहे हैं। खुदारा शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। खुदारा इस मुल्क में अमन कायम करे, अपनों को दुश्मन ना समझे। इमरान खान ने भी सुहेल अफरीदी को कहा आपका सबसे पहला मिशन होगा ऑपरेशन बंद कराएं। वफाकी हुकूमत के साथ मिलके कबायली रवायात के मुताबिक मामला चलाए जाए। उन्होंने टकराव की बात नहीं की। नाज़रीन, ये एक अच्छी बात है। अली अमीन गंडापुर जिन्हें तब्दील करने का हुक्म दे दिया, जिनकी समरी गवर्नर को रिसीव हो गई, गवर्नर टाल मटोल कर रहे हैं। और बदकिस्मती है कि गवर्नर भी अहम ओहदे पर होकर वफाक के नुमाइंदे गलत बयानी कर रहे हैं कि उन्हें 2 दिन पहले, 36 घंटे पहले या 48 घंटे पहले एक इस्तीफा रिजाइन वसूल हुआ, लेकिन वो इनकार कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता। और दूसरी तरफ आज गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन का बुलाया इजलास KPK के, जिसमें बोरियों के मुंह खुल गए, लेकिन 2 बंदे भी अभी तक नहीं तोड़ सके। ये खबर दे रहा हूं कि अब उनके 51 या 53 लोग हैं, 2 बंदे भी नहीं तोड़ सके। और अली अमीन गंडापुर ने वादिया तौर पर कहा कि ये वज़ारत आला इमरान खान की इमानत थी, जो जेल में कैद है, जो हकीकी आज़ादी की जदोजहद लड़ा, मैं सुहेल अफरीदी को कामयाब कराऊंगा। ये उन्होंने अच्छा जस्टिस दिया। हमने जब उन पर तनकीद करने का मौका आया, तनकीद भी की, लेकिन एक अच्छा काम है कि उनको बहुत वरलाया गया। ताकतवर हल्के उनसे मिले, नून लीग मिली हो, वफाकी हुकूमत के मुस्लिम नुमाइंदे मिले कि आप रजाई ना दें, फड्डा डाल दें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कोई कहता रहा कि हम
ان کے خلاف چلے جائیں گے کہ عمران خان سزا یافتہ، کورٹ میں چلے جائے گا، کوئی کہتا رہا گورنر نہیں ریسیو کرے گا، ایکسیپٹ کرے گا، کوئی کہتا رہا گورنر آج لگا دیں گے، لیکن علی امین گنڈاپور نے کہا یہ امانت تھی اور میں نے ان کو دے دی۔ ناظرین آ جاتے ہیں کہ گزشتہ روز قیدی 804 عمران خان کی سیاست گرد گھوم رہی ہے، چاہے انٹرنیشنل سیاست میں پاکستان کا ذکر آئے تو عمران خان سیر فہرست ہوتے ہیں، پاکستان کی سیاست ہے تو وہ ہوتے ہیں، اس کو مائنس کرنے والے غیر معنی بیساکھیوں کے سہارے چلنے والی وفاقی حکومت ایک منتخب نمائندہ جو سہیل افریدی ہے اسے روک رہے ہیں، اور یہ حکومت یہ اس پر ایک سنگین الزام، کبھی کہتے ہیں کہ وہ غریب آدمی ہے، کبھی کہتے ہیں منشیات ہے، کبھی کیا کہتے ہیں، یہ لگڑ بگڑ چمچے کرچے بھی کچھ اہم اداروں کو کنٹروورسی میں ڈال رہے ہیں۔ ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آئی جب پنجاب میں وفاق میں نواز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنایا اور بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا، تو انہوں نے تنقید نہیں کی کہ ساری چیزیں گھر میں ہی رکھ لی ہیں، یہ کوئی وراثت ہے۔ لیکن ایک عام سا کارکن جو سڑک پہ بیٹھا عمران خان کے لیے نعرے لگاتا تھا، وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں جائے، ان اشرافیہ کی رات کی نیندیں اڑ گئی، کیونکہ وہ جارحانہ بیٹنگ کرتا ہے، وہ صوبے میں آپریشن بند کروانا چاہتا ہے، وہ صوبائی 18ویں ترمیم کا صوبے کی خود مختاری پر کمپرومائز نہیں کرے گا، وہ عمران خان کے راستے پر چلے گا۔ ایسے میں ناظرین الیکشن کمیشن کی بھی پھرتیاں دیکھیں، سلیکشن کمیشن یا الیکشن کمیشن، اس نے بھی عمران خان کے منتخب 32 لوگوں کو تقریباً آج گزشتہ روز ہی کہہ دیا یہ آزاد ہے، بہرحال یہ تو اب غیر معنی ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین عمران خان نے کہا کہ سہیل افریدی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد ایموکیبلی چلائے، تمام صوبوں کو ملا کے چلائیں، وفاق کے ساتھ چلیں، لیکن اہم ہوگا کہ حکومت اس سوچے کنڈے سے باز آ جائے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں بھرپور لوگوں نے شرکت کی، اور سارے 100% لوگ سہیل افریدی کو عمران خان کا نامزد کرتے ہوئے کا عہد دہرایا، بشمول محترم علی امین گنڈاپور نے، اور کہا جا رہا ہے کہ جنید اکبر اہم ہو جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی پارلیمانی میں یہ بھی اجلاس آیا، لہذا ناظرین اپوزیشن اب کے پی کے میں ناکام اجلاس کے بعد اب آ جاتے ہیں سعد رضوی کی طریق لبیک کا، جو غزہ میں ہونے والی قتل و غارت پر کر رہے تھے۔ لاہور میں ان کے 2 لوگ شہید ہو گئے، مختلف میڈیا صحافی بھائی یہ کر رہے ہیں، اور درجنوں شدید زخمی ہو گئے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری لاشیں غائب کر دی جاتی ہیں، زخمیوں کو علاج نہیں کروایا جا رہا، خدا کے واسطے یہ کیا کر رہے ہو۔ اس پر طریق لبیک کی لیڈرشپ اور قائدین نے کہا ہم ہر حال میں غزہ میں مسلمانوں کی شہادت کے خلاف پرامن احتجاج جاری رکھیں گے، جبکہ پنڈی میں دفعہ 144 لگا دی۔ یہ حکومتی بیساکھیوں کے سہارے، اور دفعہ 144 کے نک نیم 2 رکھ دینے چاہیے، بیساکھیوں کے سہارے جعلی مینڈیٹ سے بننے والی وفاقی حکومت، بیساکھیوں کے سہارے بننے والی دفعہ 144 اور انتقامی کارروائیوں پہ چلانے والی حکومت۔ لہذا انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نہتے لوگوں کو گولی چلائیں گے، اگر گولی چلانے پر پتھر کا شکوہ آپ کا نہیں بنتا۔ اس موقع پر ناظرین طریق لبیک نے کہا کہ جس طرح ہمارا خون اتنا سستا نہیں، ایک ایک خون کا حساب دینا ہوگا، اور ہم اپنی منزل پر پرامن جہاد کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں انہیں ریڈ زون میں نہیں جانا چاہیے۔ لیکن بہرحال گزشتہ روز سارا دن میدان جنگ منا رہا، پولیس اور طریق لبیک کے رہنما اور کارکنوں میں جھڑپیں جاری رہی، ایک دوسرے پر پتھراؤ، گولی شیلنگ، لاٹھی چارج، گرفتاریاں، اور کہا جا رہا ہے سعد رضوی کو گرفتار کرنا چاہتے تھے۔ اب سعد رضوی نے کہا نہیں ہم انہیں روکیں گے۔ ناظرین بڑی افسوس ہوا کہ مجھے ایک صوبائی وزیر مملکت داخلہ طلال صاحب، انہوں نے نہایت غیر ذمہ دارہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ سعد رضوی کے بارے میں نامناسب گفتگو کی کہ ان کے پاس V8 کہاں آئی؟ تو بھائی لوگوں نے دے دیے نذرانے، مذہبی لوگوں کو دیتے ہیں، عقیدت مند دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ رات کو کس حالت میں ہوتے ہیں، ان کے مشاغل کے بارے میں کیا ہے، ہم نے بتایا تو بلیک میل کیا۔ کیا وفاقی وزیر لوگوں کی نجی زندگی کی طرف جائیں گے، انہیں بلیک میل کریں گے کہ رات کو ان کے مشاغل کیا؟ مشاغل کس کے کیا ہے؟ یہ کہانی پھر صحیح، اس کی بڑی طویل داستان ہے۔ میرا خیال ہے طریق لبیک سے حکومت کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، پنجاب میں بڑھتی ہوئی کرپشن کو خاتمے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، جس میں مکمل ناکام ہے پنجاب حکومت۔ کرپشن کی شکایات زبان زدے عام ہیں، اور وزیر اعلیٰ کو کروں، اور پی ٹی آئی پر گولی چلانے کی بجائے پنڈی بھی ان کا ضلع ہے، انہیں خدا کے واسطے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، اور طریق لبیک کے قائدین کو بھی پرامن رہنے کی یقین دہانی کرانی چاہیے۔
یہ کوئی مناسب بات نہیں کہ آپ جو بھی پرامن احتجاج، اگر جماعت اسلامی احتجاج کرتی ہے، طریق لبیک نے پہلے بھی کیا، تو آپ نے اس وقت تو انہیں نہیں روکا۔ اب اچانک یو این او میں کوئی کنٹروورسی سی آپ نے ایگریمنٹ کر لیا، پھر آپ کے ڈیفنس منسٹر کہتے ہیں افغانستان ہمارا دوست نہیں ہے۔ اصل گیم کیا ہے؟ اصل گیم کو کور کرنے کے لیے آپ غیر ضروری ایشوؤں کو ایشو بنا رہے ہیں اور لوگ کنفیوز رہے اور آپ سے پوچھے نہ کہیں کہ امریکہ میں ڈیل کیا ہوئی تھی، افغانستان کس کو آپ دشمن کس بیت پر کہہ رہے ہیں۔ یاد رکھیں کہ افغان وزیر انڈیا جا چکے ہیں، چین بھی ہم سے بات اس کے خدشات ہیں، لہذا طریق لبیک پر۔ اور دوسری طرف ناظرین، نہایت قابل احترام سینیٹر مشتاق واپس آ گئے، انہوں نے جماعت اسلامی سے علیحدگی کا اظہار کر دیا۔ جماعت اسلامی کو بھی سوچنا چاہیے، ان کے لوگ آنیسٹ ہیں، کریکٹر وائز بڑے سٹرونگ ہیں، کیوں ان پبلک سپورٹ کھو بیٹھے؟ انہیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، ایک موقف لینا ہوگا۔ کہتے ہیں بجلی کے خلاف نکلتے ہیں تو بجلی بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ لوگ کمپیریٹیولی بہتر ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف تعجب ہے کہ عمران خان کو منانے کی ناکام کوشش کرنے والے اب سہیل افریدی کے خلاف ٹی وی پر غلیظ پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ بنوانا ان کی ذمہ داری ہے، اور عمران خان نے کہا جو میں نے فیصلہ کر دیا، جارحانہ ٹیم لگتا ہے تیز بولنگ کروائے گی حکومت پر اور بیٹنگ بھی چھکے مارے گی۔ کیا حکومت اپنا مرضی کا امپائر رکھ کے اس ٹیم کو شکست سے بچ سکتی ہے؟ عمران خان نے جو سہیل افریدی، جنید اکبر اور دیگر جارحانہ ٹیم مداری ہے، مجھے نہیں لگتا کہ بساکھیوں کے کھڑی یہ حکومت زیادہ دیر کھڑی کر سکے۔ دوسری طرف 26ویں آئینی ترمیم، جس میں منیر ملک حامد خان نے کہا تھا یہ پی سی او جج سے بھی بدتر ہے، اس کا خاتمہ ضروری ہے، یہ انصاف کے راستے میں رکاوٹ ہے، اس کی تاریخ کہا جا رہا ہے کہ غالباً 13 اکتوبر کو ڈال دی گئی ہے۔ آرگومنٹ سے لگ رہا ہے کہ وکلا کیس جیت گئے، لیکن 26ویں ترمیم کے بینیفیشری جج صاحبان کا ماضی میں ریکارڈ دیکھے، چاہے اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا آئینی بینچ ہو، ایسا نہیں لگتا کہ ان کو ریلیف ملے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے جیسے آزاد کشمیر کے لوگ سڑکوں پر نکلے تھے اور انہوں نے اپنا حق، ساڈا حق ایتھے رکھ لیا تھا۔ اگر کے پی کے کی عوام کے منتخب نمائندوں کو راستہ روکا گیا تو وہاں بڑا احتجاج متوقع کیا جا رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حکومت ٹکراؤ کی پالیسی کو ترک کرے گی۔ اگر مسلم لیگ نون کے صدر اپنے بھائی کو وزیر اعظم اور بھتیجی کو وزیر اعلیٰ بنا سکتے ہیں، تو جیل میں بندہ شخص آپ سے زیادہ آزاد، زیادہ طاقتور، زیادہ ڈٹا ہوا ہے، 5 آفروں کے بعد اس نے آزادی نہیں لی، کیا اس کی یہ حق نہیں ہے کہ اس کی مرضی کا کھلاڑی وزیر اعلیٰ بنے؟ اور علی امین گنڈا پور کا رول بھی اچھا ہے، لگڑ بگڑ چمچے کرچے اداروں اور عوام میں نفرت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میری اداروں سے، خصوصاً اسٹیبلشمنٹ سے ادب احترام سے گزارش ہے کہ سارا ملک اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، خدا کے لیے لگڑ بگڑ آپ سے جو ریلیٹڈ خبریں چلاتے ہیں انہیں روکیں، یہ غلط تاثر دے رہے ہیں۔ ادارے ملک کے ہوتے ہیں، عدلیہ ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو یا سرکاری، اگر کچھ لوگ پرکشش عہدوں کے لیے ضمیر بیچتے ہیں تو وہ غلط کرتے ہیں۔ صحافی بھی ہے، جھوٹ بولتا ہے، کسی کا کلاکار ہوتا ہے، لیکن ناظرین اب دم مست کلندر ہوگا۔ جارحانہ ٹیم، کمزور حکومتی ہمراہ امپائر، ان کی ناکامی سر فہرست نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔